प्यारे नाजरीन, आज हमारी मुलाकात ऐसे मौजू पर हो रही है जो हर उस शख्स के लिए उम्मीद की किरण है, जिसके हाथ खताओं से लथपथ हैं, जिसकी आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई हैं और जिसका दिल गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अल्लाह ने मेरे नामा अमाल को देख लिया तो, अगर मेरे छोटे बड़े गुनाहों का हिसाब हुआ तो, क्या वाकई मेरे जैसा शख्स जन्नत की खुशबू भी पा सकता है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में तलाश करेंगे। ये महज मालूमाती वीडियो नहीं, बल्कि आपके जख्मों पर मरहम रखने की एक कोशिश है। मेरा वादा है, इस वीडियो के आखिर तक आप अपने रब की रहमत के बारे में एक नई उम्मीद, एक नई ताकत महसूस करेंगे। तो प्यारे नाजरीन, आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए एक लम्हे के लिए। अपने जहन में वो तस्वर लाइए, एक बहुत बड़ा, बहुत वसी दरवाजा है। वो दरवाजा आज से नहीं, आपकी पैदाइश से पहले का खुला हुआ है, हजारों साल पहले का खुला हुआ और आज भी खुला है। ये दरवाजा किसका है? ये आपके रब की रहमत का दरवाजा है। और इस दरवाजे पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है, मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाहों की तादाद और हुजम से ज्यादा मेरी रहमत वसी है। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नाम में इरशाद फरमाते हैं, आप पूछिए आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो किसका है? खुद ही जवाब दें, सब अल्लाह ही का है। उसी ने अपने ज़िम्मे रहमत को लाजिम कर लिया। वो सबको क़यामत के दिन ज़रूर जमा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपनी जानों को नुकसान में डाला वो ईमान नहीं लाते। लाजिम कर लिया, ये महज एक वादा नहीं, ये अल्लाह का अपने ऊपर आयद करदा कानून है। जैसे कोई बादशाह ऐलान करे, मेरा कानून है कि मैं हर माजरत करने वाले को माफ कर दूंगा। ये आयत हमें दो चीजें बताती है। पहली, रहमत अल्लाह की जाती खुद साख्ता अपनी जिम्मेदारी, और दूसरी, ये रहमत कयामत के दिन तक हिसाब किताब के बाद भी जारी रहेगी। नाजरीन, कोई बादशाह अगर कहे, मैंने अपने ऊपर ये कानून लिख लिया है कि मैं हर मुजरिम को माफ कर दूंगा, तो क्या होगा? हर मुजरिम उम्मीद से इसके दरवाजे पर जाएगा ना। हमारा रब जो बादशाहों का बादशाह है, इसने अपने ऊपर रहमत लिख ली है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह राफ में इरशाद फरमाते हैं, और हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, बेशक हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं अपना अजाब जिसे चाहूँ पहुँचाऊंगा और मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। बस मैं इस रहमत को इन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। व रहमती वसिअत कुल्ल शै। सुबहान अल्लाह। मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है, हर चीज। आप भी, आपके गुनाह भी और आपकी नदामत भी, आपकी उम्मीद भी। इस रहमत में कोई कमी नहीं, कोई हद नहीं। जैसे समंदर में अगर आप एक बाल्टी गंदा पानी डाल दें तो समंदर इसे अपने अंदर जज़ब कर लेगा, इसी तरह अल्लाह की रहमत के समंदर में आपके गुनाहों की बाल्टी क्या हैसियत रखती है। बस मैं इन रहमत को इन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं। परहेजगारी मतलब तकवा। तकवा क्या है? गुनाहों से बचना, हाँ, लेकिन इससे बढ़कर अल्लाह की नाराजगी से डरना और इसकी रहमत की उम्मीद रखना। तकवा मायूसी और बेखौफी के दरमियान का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं उसे भी अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मुझे किसी जमात में याद करे तो मैं इसे इससे बेहतर जमात में याद करता हूँ। नाजरीन, ये हदीस सुनकर क्या महसूस होता है? मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अगर आपका गुमान है कि अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा तो वो आपके इसी गुमान के मुताबिक होगा, और अगर आपका गुमान ये है कि मेरा रब रहीम है, वो मुझे बख्श देगा, तो वो आपके इसी गुमान के मुताबिक होगा। आपका गुमान आपकी तकदीर बन सकता है। एक अमली मिसाल तसव्वुर करें। एक बाप अपने बेटे से कहे, बेटा, चाहे तू कितनी गलतियां कर ले, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, बस तू वापस आ जा। क्या वो बेटा कभी मायूस हो सकता है? हमारा रब हमसे कहता है, मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाहों की तो हद है, मेरी रहमत की कोई हद नहीं, बस तुम आ जाओ। तो अब हमने जान लिया, रहमत का दरवाजा खुला है।
لیکن اس دروازے کے اندر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے توبہ، وہ عمل جو گناہ گار کو گناہ گار نہیں رہنے دیتا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بنو قریظہ کے معاملے میں ان سے مشورہ لیا گیا، انہوں نے اشارے سے مشورہ دے دیا جس کا مطلب قتل تھا۔ وہ فوراً ہی انہیں احساس ہوا، انہوں نے اللہ کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ انہیں ایسی ندامت ہوئی کہ انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کر لیتا میں خود کو نہیں کھولوں گا۔ 7 دن تک وہ اسی حالت میں رہے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ آیت نمبر 102، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ۔ سچی ندامت، پچھتاوا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا عزم، یہی توبہ ہے اور یہی قبولیت کا راستہ ہے۔ رحمت وسیع ہے لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ توبہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ کتنا آسان اور کتنا کھلا ہے۔ پیارے ناظرین، کبھی سوچا ہے کہ توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جواب صرف 2 صورتیں ہیں، جب انسان مر جائے یا سورج مغرب سے طلوع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار کی توبہ قبول کرے، اور دن میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار کی توبہ قبول کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، یبسطو یدہ مطلب ہاتھ پھیلانا، رب خود اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، ہمیں بس اس کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ پر اس کے لیے ضروری ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لے، ایسے ہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور توبہ قبول نہیں ان لوگوں کے لیے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوتی ہے تو تب کہتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کی۔ یتوبون من قریب، فوری توبہ، یہی مقبول توبہ ہے۔ موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب روح حلقوم تک پہنچ جائے۔ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی توبہ کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تو انہوں نے فوراً کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، سب سے پہلے گناہ گار اور سب سے پہلے تائب، اور توبہ قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ گناہ انسان کی فطرت ہے، توبہ اس کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن کیا محض سوری کہہ دینا کافی ہے؟ یہ توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ تو ناظرین، حقیقی توبہ وہ ہے جو آپ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، گناہ فوری ترک کرنا، عمل کا خاتمہ، اور نمبر 2، گزشتہ پر سچی ندامت یعنی دل کا پچھتاوا، اور نمبر 3، پکا عزم کہ دوبارہ گناہ نہیں ہوگا، ارادے کی مضبوطی، اور نمبر 4، اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرنا یا معاف کروانا، حقوق کی ادائیگی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ تغابن میں ارشاد فرمایا، تو تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے بس میں ہے، اور سنو، اطاعت کرو اور اپنی بہتری کے لیے خرچ کرو، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مستطاعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ ہماری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، توبہ ہماری استطاعت میں ہے۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام نے اس کی جرأت پر ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پاس بٹھایا اور نرمی سے پوچھا، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں یہ گناہ کرے؟ نوجوان نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہی چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہی چاہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد وہ نوجوان کبھی گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہوا۔ تو توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک اور طاقتور ہتھیار بتاتا ہے جو گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ کا ایک عجیب نظام بنایا ہے۔ جیسے روشنی اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ سورہ ہود ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یذہبنا مٹا دیتی ہے، صرف ڈھانپتی نہیں بلکہ جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اور نصیحت یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسے یاد رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، تمام عبادتیں، تمام نیکیاں، تمام توبہ، آخر میں ہمارا انحصار اللہ کے فضل پر ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، بس میں یہ رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث قدسی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، مطلب غالب آ جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے آگے بڑھی ہوئی ہے، غضب تو رحمت کے پیچھے ہے۔ ایک نوجوان بیماری میں تھا، موت قریب تھی، لوگ اسے لا الہ الا اللہ کہنے کو کہہ رہے تھے مگر وہ زبان سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نرمی سے پوچھا بیٹا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نوجوان نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا میرے گناہ بہت ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تمہارا دل اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو نوجوان نے اپنی آنکھوں سے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا اب کہو لا الہ الا اللہ۔ نوجوان نے پوری طاقت سے کلمہ پڑھا اور اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ھذا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، آخری لمحے تک اللہ کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور آخری سانس تک امید باقی ہے۔ تو اب ہم اپنے سفر کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اب وقت ہے فیصلے کا، عمل کا اور دعا کا۔ تو کیا گناہگار جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہمارے آج کے سوال کا جواب ہے جی ہاں، شرط یہ ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، وہ توبہ کرے سچے دل سے اور وہ نیکیوں کی راہ پر لوٹتا رہے، وہ اللہ کی رحمت سے پوری امید رکھے۔ ناظرین، علم و نصیحت حاصل کرنا تو ایک قدم ہے، لیکن اس پر عمل اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنا یہی اصل کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ آئیے اب مل کر اللہ کے حضور ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے رحیم و کریم اللہ، اے پروردگار، اے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، اے میرے مولا، تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے جانے انجانے میں بڑی چھوٹی بہت سی خطائیں کی، اے اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اگلے تمام قدم تیری رضا کے لیے ہوں۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے اور ہمیں موت آنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما۔ یا غفور، یا رحیم، یا مولا، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ یہ ویڈیو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی گناہگار کی زندگی میں امید کی نئی کرن پہنچ جائے، اور ایسے روح پرور موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔